I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. Ali's Book Review में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। ये है आकार पटेल की किताब और हिंदू राष्ट्र का पार्ट 2, और इसमें हम डील करेंगे जुडिशियल पर्सपेक्टिव ऑन पार्टिकुलर रिलीजन। पार्टिकुलर रीजन पर जुडिशियल पर्सपेक्टिव क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। इसमें जो बातें हैं वो तो इतनी अहम है कि इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन बहरहाल हम कम टाइम में आपको बताना चाहेंगे। एक कानून है जो इसका नाम है, एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 को हम मदर ऑफ द ऑल एक्ट्स कह सकते हैं या मदर ऑफ द मेनी एक्ट्स कह सकते हैं। इसमें रिलीजन के बारे में बताया गया है कि किसी कैंडिडेट का इलेक्शन में किसी कैंडिडेट के लिए ये मना है, प्रोहिबिटेड है कि वो रिलीजन का इस्तेमाल करे। रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, कम्युनिटी का, लैंग्वेज का इस्तेमाल या उसके रिलीजन के सिंबल्स का इस्तेमाल, इसको करप्ट प्रैक्टिस कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर करप्ट प्रैक्टिस की जाएगी तो उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, उसका इलेक्शन इनवैलिड करार दिया जाएगा। रिलीजन के जो बातें इस एक्ट में कही गई है 1951 के एक्ट में, वो बहुत ही क्लियर है बजाय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों में इसके माने कुछ के कुछ हो गए। रिलीजन के माने और मतलब से मुताल्लिक सबसे पहला फैसला 1964 में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जगदेव सिंह सिद्धांती वर्सेस प्रताप सिंह दौलता के केस में ओम के रिलीजियस सिंबल होने पर फैसला सुनाया। दौलता का इल्ज़ाम ये था कि जगदेव सिंह सिद्धांती जो एक आर्य समाजी है, उन्होंने ओम का इस्तेमाल झंडे की सूरत में किया और इस वजह से ये गलत प्रैक्टिस था, करप्ट प्रैक्टिस था। इस वजह से उनका इलेक्शन रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि रिलीजियस टेक्स्ट से पहले के शुरू में आगाज़ में ओम लिखा गया है, या बहुत से मजहबी चीज़ों में के शुरू करने से पहले ओम का बोला जाता है, लेकिन ये कहना कि वो रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट है, ये कहना मुश्किल है। शुरू में कुछ कहा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये विजडम देते हैं कि ये जो है वो रिलीजियस सिंबल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिंबल है, और इसका अगर मजहबी इस्तेमाल किया गया है तो इसको साबित करना पड़ेगा, वरना हम ये नहीं कह सकते। वरना ये असलन जो है वो स्पिरिचुअल सिंबल है, और किसी कपड़े पर, किसी झंडे पे, किसी चीज़ पर ओम लिख देने से वो चीज़ मजहबी नहीं हो जाती। वो चीज़ जो है वो उसको आपको साबित करना पड़ेगा। कोर्ट ने एक आर्गूमेंट दे करके मुख्तलिफ तरीक़े से ये कहा कि ओम का इस्तेमाल वो रिलीजियस सिंबल के तौर पर नहीं हुआ, और मुकदमा इस तरह से इसका फैसला कर दिया गया। 1964 में ही एक दूसरा मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। इसका भी ताल्लुक़ रिलीजियस सिंबल से है। ये केस है रमन भाई आशा भाई पटेल वर्सेस डाभी अजीत कुमार कुलसिंह जी का। ये ध्रुव स्टार के मुताबिक है। ध्रुव स्टार जो है कुतुब तारा कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि कोर्ट के फैसले से ज़्यादा उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अहम है, जो आर्गूमेंट्स हैं वो अहम है।
جیسے کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں کسی بھی چیز کو اس کا سمبل کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہندو ریلیجن کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ سپریم بینگ جو ہے وہ کہیں بھی وہ رہ سکتا ہے، ہر جگہ ہے، وہ غیر نن لیونگ آبجیکٹس ہے، پلانٹ ہے یا کریشن، اور ایون لیونگ آبجیکٹس، پرسنس، تمام کریشن میں، تمام یونیورس میں وہ سپریم بینگ پایا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ہر چیز سپریم بینگ کے اندر ہے۔ اس سے کسی خاص چیز کو کہنا کہ یہ ہندو دھرم کا سمبل ہے، کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوبرا ہے، کمل ہے، ترشول ہے کا تعلق مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں سے رہا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے ریلیجیس سمبل نہیں ہو جاتے۔ کوئی اگر پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ریلیجیس سمبل نہیں ہے، یہ ایسوسیٹڈ ہے، اتفاق بات ہے اس طرح سے۔ لیکن اس نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ آرگومنٹ کورٹ کا یہ ہے، لیکن دیگر مذاہب، ادر ریلیجنس میں کے سلسلے میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کراس کا استعمال کرتا ہے، آپ اس کو الیکشن میں استعمال سمبل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ریلیجس سمبل ہوگا۔ صرف ہندو دھرم میں یہ بات حاول ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سپریم بینگ اس کے تحت آتا ہے، تو کسی خاص آبجیکٹ کو نہیں بتا سکتے، لیکن کراس کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کہتے یہ ہے کہ اس طرح سے اس سے پہلے اوم ریلیجس سمبل نہیں ہے، اس طرح سے دھرف تارا بھی ریلیجس سمبل نہیں ہے، اور کوئی چیز بھی ریلیجس سمبل نہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ادر ریلیجنس پر جو رولس اپلائی ہوتا ہے، اس میں ہندو ریلیجن کو اور اس کے سمبلس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا۔ کورٹ خاص طور سے کہتے ہیں کہ ہندو کوئی بھی سمبلس جو ہے ریلیجیس نہیں ہے، اور وہ اسپریچول ہے، یا یہ ہے کہ وہ نن ریلیجیس بھی ہے۔ اس ریلیجیس لازماً ریلیجیس ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ 1995 میں راجستھان ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ آیا۔ اکتوبر 1993 کی اسمبلی انتخاب میں بی جے پی لیڈر بھیرو سنگھ شیخاوت کی ایک اسپیچ سامنے آئی۔ اپنے اسپیچز میں بھیرو سنگھ شیخاوت نے کہا، سب سے پہلے تو جے شری رام کا استعمال کیا، گنیش جی، دیوی سرسوتی، شری رام چندر جی، کرشنا، شری کرشن، لکشمی دیوی کے استعمال کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کو گرانے سے متعلق اور رام مندر کی تعمیر کے ارادے سے متعلق باتیں کہیں، اور اس پہ اس کا نام لیتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریروں میں ووٹ مانگا۔ عدالت نے کہا کہ کسی بات کو بھی ریلیجن کا استعمال نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بابری مسجد جو تنازع ہے، جو جھگڑا ہے، اور رام مندر کا جو معاملہ ہے، وہ کامنل نہیں۔ ہندو دیوتاؤں کی جہاں تک بات ہے، ان کی حیثیت ریلیجیس بھی ہے اور نن ریلیجیس بھی ہے۔ ہندو سماج ان کو اپنے آئیڈیل سمجھتا ہے، تو عدالت کے مطابق انہیں مذہبی کہنا صحیح نہیں۔ اس طرح سے یہ مذہب کے غلط استعمال کے کرپٹ پریکٹس سے باہر ہو گئے۔ اب ہم آپ کے سامنے 1995 کے دو مقدمات جس کے فیصلے سپریم کورٹ نے کیا، اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو پہلا مقدمہ ہے وہ نومبر اور دسمبر 1987 میں
بال ٹھاکرے کی 3 اسپیچز سے متعلق ہے۔ بال ٹھاکرے نے رمیش پربھو کی حمایت میں، جو شیو سینا کے کینڈیڈیٹ تھے، اسپیچز دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ان کی تقریروں کو بہت غلط قرار دیا، بلکہ آگ لگانے والا قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس میں کھلے طور پر ووٹ مانگنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا۔ یہ مقدمہ پھر سپریم کورٹ میں آیا۔ بال ٹھاکرے نے کہا ایک اسپیچ میں کہ ہم یہ الیکشن ہندو دھرم کے حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ملک ہندوؤں کا ہے اور انہی کا رہے گا۔ دوسری تقریر میں، اسپیچ میں، انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں ہندو دھرم کی جیت ہوگی اور ہندو دھرم کی وکٹری کے لیے ہمیں یہ فتح حاصل کرنا ضروری ہے، ہندو دھرم کو بچانے کے لیے ہمیں یہ فتح حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہندوؤں کو نہیں، اگر ہم شیو سینا کو نہیں جتائیں گے تو ہندوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ان تقاریر کے بارے میں یہ کہا، خلاصہ ہے، تفصیلات کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، کہ یہ سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مورلٹی اور ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اس کی زبان خراب ہے، یہ افسوسناک ہے۔ 3 ججز کی بینچ تھی، جسٹس JS ورما، جسٹس NP سنگھ اور جسٹس K وینکٹیہ سوامی۔ ان لوگوں نے ہندوتو اور ہندوازم کو مذہب کے دائرے سے باہر قرار دیا۔ ہاں، ہندوازم جو ہے وہ ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مذہب کے ڈیفینیشن میں اندر نہیں آتا ہے، اور ہندوازم میں اور ہندوتو میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ الگ الگ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ تو اس کا اطلاق، اس کا یہاں پر کرپٹ پریکٹسز کا کوئی کیس نہیں بنتا ہے۔ دوسرا مقدمہ منوہر جوشی کے 1990 کے انتخاب سے متعلق تھا، جس کو 1993 میں بامبے ہائی کورٹ نے رد کر دیا تھا۔ اس مقدمے کو بھی اسی بینچ نے سنا جو رمیش پربھو کے بینچ کے معاملے کو فیصلہ کیا تھا۔ الیکشن کی تقریریں جو تھی وہ سب ٹیپ ریکارڈڈ تھی۔ منوہر جوشی نے خود کہا کہ ہندوستان میں پہلی ہندو ریاست مہاراشٹر میں قائم کی جائے گی، اور دوسرے اسپیچز میں بھی اس جیت کو ہندو حکومت قائم کرنے کی بات کہی گئی، اور کہا گیا کہ اس کے بعد جب حکومت قائم ہو جائے گی تمام ہندوؤں کو نوکری دی جائیں گی۔ جسٹس ورما نے ان پہلے مقدمے کی طرح اس کا بھی فیصلہ لکھا اور ان تقریر کو بدعنوانی والے پریکٹسز نہیں قرار دیا۔ جسٹس ورما نے کہا کہ ہندوتو یا ہندوازم ایک ہی چیز ہے۔ اس کی پوری تفصیلات تو آکار پٹیل کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، جو پڑھنے کے لائق ہے، لیکن اگر ان باتوں کو، ان کورٹ کے ان فیصلے کو ہم جب لیتے ہیں تو کوئی بھی کام جو ہندو دھرم سے متعلق ہے وہ کامنل یا بیڈ پریکٹسز میں نہیں آتا ہے۔ آخر میں بتانا چلوں کہ یہ آکار پٹیل کی اس کتاب میں تقریباً 6-7 چیپٹر جو ہیں وہ کورٹس کے فیصلے سے متعلق ہیں، اور کتاب کی یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ نے
کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اب اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے.